बुग़्ज़ के साथ सींग नहीं होते हैं। बुग़्ज़ क्या होता है? बुग़्ज़ ये होता है कि आप किसी भी ममदू की अजमत और शान में से कीड़े निकालें। मैं नहीं लड़ना चाहता था लेकिन आपने हमें मुर्गा बना नहीं नहीं ऐसा नहीं। चलो फिर मैं आपको फिर हटा देता हूं। बिल्कुल मौजू बदलते हैं। जिस तरह इन्होंने फरमाया कि बुग़्ज़ के कोई सींग नहीं होते, गुलूब के भी सींग नहीं होते। गुलूब इसी तरह जाहिर होता है जो हदीस सही मुहद्दिसीन कह रहे हैं वो गुलूब है। चुप रहे आप। अच्छा गुलूब अपनी बात ये क्या बात है? डॉक्टर साहब मैं बात को खत्म करता हूं। आप अपनी बात ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान ट्रांसमिशन के दौरान कारी खलीलुर रहमान और मुफ्ती हनीफ कुरैशी के दरमियान हज़रत अली की ज़ात को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई और इसमें काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के दरमियान झड़प हो गई। कौन हक़ पे था, कौन गलत बात कर रहा था, पहले उनकी गुफ्तगू सुने फिर इस पे बात करते हैं। मैं डॉक्टर कारी खलीलुर रहमान साहब से इस्तिफ़ादा करना चाहता हूँ। यही बात जो आपने की है, जैसे हमारे यहाँ ये मुतफ़िक़ा राय है खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुखालिफ जो आ गया, जिसने बगावत की, वो ज़ाहिर हमारे यहाँ तो मोतबर नहीं हो सकता किसी भी तौर से। यही खलीफा राशिद खिलाफत राशिदा का तसलसल है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह। यानी आपसे दुश्मनी करने वाला ईमान पे रह सकता है, आपके मुखालिफ आने वाला ईमान पे रह सकता है, आपसे जंग करने वाला, बगावत करने वाला नहीं रह सकता। नहीं लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत के मेयार बताए हैं उन्हीं मेयारों पर ही फैसला होगा। मैं क्या समझता हूँ, मेरी मोहब्बत का मेयार क्या है, आपके दिल की मोहब्बत, ये कोई पैमाना नहीं। जैसे उन्होंने एक पहले हदीस बयान की, आपकी पूरी महफिल में ये हदीस तो गूंज रही है और बयान हो रही है कि अली से बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक है और अली से मोहब्बत करने वाला मोमिन है और ये पैमाना है, आमन्ना व सदक़ना। लेकिन जो अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, अब वो तकाबुल होगा। आपने ये फरमाया कि ऐ अली, तेरी वजह से दो गिरोह जहन्नम में जाएंगे, दो गिरोह जहन्नम में जाएंगे। सही वजह अली है। हाँ। वो तो कह रहे हैं अली पूछेगा, अली से अल्लाह पूछेगा इस जन्नत में भेजूं कि नहीं भेजूं। यहाँ अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली, तेरी वजह से दो गिरोह जहन्नम में जाएंगे, जन्नत में नहीं जहन्नम में जाएंगे। फरमाया एक तेरी दुश्मनी में, यानी वही जो नफरत है जी, वही बगावत है जी, एक तेरी दुश्मनी में जी, और एक तेरी मोहब्बत में गुलूब की वजह से। जी, ये बात हो गई। एक मिनट, अब ईसा अलैहिस्सलाम को क्या दुनिया में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, कोई भी मुसलमान कहलाने वाला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हम नहीं मानते? मानते हैं। मानते। लेकिन ईसाई कहते हैं मुसलमान मानते ही नहीं है। हम मानते, मुसलमान नहीं मानते। क्यों? जैसा वो मानते हैं हम वैसा नहीं मानते। वो कहते हैं अल्लाह का बेटा कहोगे तो हाँ भाई ईसा को माना है। माज़अल्लाह याज़बिल्लाह। वो यही कहेंगे कि आप ईसा, कुरान कहते हैं क़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, क़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह। अब उस तरह हम मानेंगे तो वो ये मानेंगे कि इसने माना है। नहीं, हम तो वो मानेंगे जो रसूलुल्लाह ने कहा है माने। हाँ, ये है असल मेयार। जी, असल मेयार ये है। मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में है। सही। लेकिन ये कहना कि जिस तरह की मोहब्बत हम जैसे मोहब्बत की राह में बहते हुए एक सहाबी के बारे में भी खतीबाना वो जुमले कस के कह दिए गए कि हजरत अम्मार बिन यासिर अली के दर के मांगते थे। ये किसी सहाबी के लिए ये जुमला किसी तरह मुनासिब नहीं। खास हम तो फिर भी गुनाहगार हैं, जो हैं सब कुछ है, लेकिन सहाबी के अकीदे के बारे में भी इस तरह के जुमले कहना जिस तरह मेरा अपना ज़ाती अकीदा है, ये नहीं। सही। कोई सहाबी किसी दूसरे सहाबी के दर का मांगता नहीं था। सारे सहाबी अल्लाह के दर के मांगते थे। सहाबी होता ही वही है। अल्लाह के रसूल ने उनको हर दर से छुड़ाकर रब के दर पर बनाया था, हर जाई से हटाकर यकजाई बनाया था। और आज हम फिर वही कहें कि वो उसके दर पे मांगते थे। ये अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबू दर है ना हुजूर का, तो इस दर पे खड़े होकर इल्म का सवाल करना। हमें ये नहीं यानी एतराज कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी इल्म रखते थे, हजरत अली भी इल्म रखते थे, दरवाजा इल्म का, हजरत उमर भी, लेकिन उसको हदीस बना करके आपने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। ये रिवायात मुहद्दिसीन की नज़र में सही नहीं है। क्या है? यानी हम अपना पैमाना नहीं बनाएं। सही नहीं है तो फिर क्या हुक्म लगाएं? यही ज़ईफ है। हुक्म ज़ईफ है। मैं मुफ्ती साहब से पूछ रहा हूँ, सब एक तो इस हदीस के हवाले से आप जरा कलाम फरमा दें। ये तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत मारूफ हदीस है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। और दूसरा ये ज़ाहिर है हर यानी सवाली सहाबी नहीं हो सकता, ये एक बात, एक मौक़िफ़ है, मगर वो सूरह दहर में फरिश्ता सवाली बनकर आ रहा है, रोटियां लेके जा रहा है, कभी कैदी बनकर आ रहा है, तो ये तकाबुल सही है?
دیکھیں بنیادی طور پر جب بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کے در کا سوالی، تو اس سے مراد قطعاً کسی بھی کہنے والے کی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مقابلے یا ٹکر میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں دیتا بلکہ بندہ ہی دیتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سارے لوگ علی کے در کے سوالی ہیں، تو اس کا مطلب وہی ہے کہ جو آپ نے حدیث کی طرف اشارہ کیا۔ عجیب باتیں کہتے ہیں صحابہ اللہ کے در کے مانگتے تھے، انہی صحابہ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیات الباب، جو علم چاہتے ہیں وہ علی کے دروازے، علی کے پاس جائے، بوئے کے اوپر جائے، دروازے پہ جائے، علی کے پاس جائے۔ بھائی خود رسول خدا علی کے پاس بھیج رہے ہیں اور صحابہ علی کے پاس آ رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ان میں سے 100 محدثین کے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، 130 صحابہ جو ہے نا کل مفتی ہیں، اور ان مفتیوں میں سے سارے مانتے ہیں کہ مجتہد صحابہ کرام جو ہے نا 10 یا 11 ہیں، اور ان میں سے بھی بڑے بڑے محدثین اکرام کے اقوال موجود ہیں کہ ان میں سے بھی جو جلیل القدر صحابہ علم کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور ایک اور صحابی اندر معاذ بن جبل، ان چند صحابہ کے پاس آتے ہیں۔ یہ بات چھڑی کہ اگر ان کو مسئلہ درپیش ہو یہ کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ علی کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خود حضرت خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نہیں دو نہیں 20 مختلف الفاظ سے آپ کی یہ لفظ موجود ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا اللہ جس جگہ جس جہان میں علی نہ ہو حسن کا بابا مجھے وہاں زندہ نہ رکھ۔ تو پھر وہ جو کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، تو یہ سب چیز کیا ہے؟ اور پھر جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سوال، تو آپ فوراً پاس کرتے ہیں، کہتے ہیں علی کے پاس جاؤ، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا فکر ہے جب ہمارے اندر علی جیسی ہستی موجود ہے۔ تو یہ اس سینس میں کہا جاتا ہے جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے۔ رہ گیا معاملہ قاری صاحب کا، بغض کے ساتھ سینگ نہیں ہوتے ہیں۔ بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ممدوح کی عظمت اور شان میں سے کیڑے نکالیں، اور یہ ایک بڑا پرانا مولا کائنات کے زمانے سے یہ چیز چل رہی ہے۔ بھائی یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ مولا کائنات کے نام پر نام رکھنے والوں کے سر اڑائے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ اسماء الرجال کی مستند اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ ممبروں پر بیٹھ کر مولا کائنات پر سب و شتم ہوتا تھا۔ لہٰذا میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں اکثر کہا نہیں ہوتا تھا۔ لا الہ، میں حوالہ دیتا ہوں الاستیعاب، میں حوالہ دے رہا حدیث کی کتاب، بھائی باقی تم مانو صحابہ کے حوالے سے مانو، تو ادھر تمہیں ہاں درد ہوا ہے، درد ہوا ہے، علی کے بغضیوں پہ سٹ لگی ہے، درد ہوا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں بغض علی، اسی کو کہتے ہیں بغض اہل بیت۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان ظالموں نے کیا مولا کائنات کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا؟ خوارج نے اللہ اکبر۔ گالی دینا چھوڑ، جو علی کو کافر کہہ سکتے ہیں، جو علی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، کیا ان سے وعید ہے کہ وہ گالیاں دیں؟ اور میں نے تو نام نہیں لیا کہ کس نے دی ہے، خود بولیں کہ کس نے دی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے، یا اٹھاؤ ان ساری کتابوں کو اٹھا کر دریا کے اندر بہو، الاستیعاب کو اٹھاؤ، ابن حجر کو اٹھا کر پھینکو، یہ سارے وہ ہیں کہ جن پر تمہارا اسماء الرجال کھڑا ہے، سارے کا سارا انہوں نے لکھا ہے، اور یہ چیز موجود ہے۔ آپ کا نمبر آئے گا، بولیے گا، بے شک آپ کی طرف آنا ہے، موجود ہے اس میں۔ اور مولا کائنات مولا علی پاک کی جو حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پرانا نواسب کا طریقہ تھا کہ وہ ہر وہ حدیث جو مشان علی کے اندر آئی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی الفاظ، چند ایک الفاظ بڑھاتے تھے۔ محدثین ان الفاظ کے حوالے سے کہتے تھے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور اس کو خوارج اٹھا کر یا نواسب اٹھا کر لگا دیتے ہیں، دیکھیں فلاں محدث نے کہہ دیے نہیں ہے۔ اصل اس حدیث کے ساتھ بھی پریکٹس کی گئی ہے، اس حدیث کو بھی مجروح کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے الفاظ بنائے گئے، انا مدینۃ العلم و ابو بکر نے ساسوا وغیرہ۔ یہ اسماعیل استرابادی کی گھڑی ہوئی جو روایت ہے، اس کے اوپر واضح طور پر موضوع کا حکم لگا ہے۔ یہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں نا مدینۃ العلم والی بابوا، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی المستدرک کے اندر یہ روایت لے کر آئے، امام ترمذی یہ روایت لے کر آئے، اور لسان المیزان کے اندر اسی طرح کی جو لوگوں کے اعتراض تھے، امام ابن حجر اسقلانی، جس کے سب کی زبان پر اسقلانی اسقلانی ہوتا ہے، امام ابن حجر اسقلانی یہ روایت لکھ کر
ان لوگوں کا تعاقب کرتے ہوئے جنہوں نے اس روایت کے لیے کہا لا اصل لہو، آپ فرماتے ہیں یہ جرأت ہے کہ اس حدیث کے لیے کہا جائے لا اصل لہو بل لہو اصل ثابت، اس حدیث کی اصل ہے، ثابت ہے۔ اور پھر آگے بڑھیے، قاضی شوکانی جو غیر مقلدینی کے بزرگ ہیں، وہ فوائد المجموعہ کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں ھذا الحدیث حسن لغیری، یہ حدیث حسن لغیری ہے، کئی طرق سے یہ آئی ہوئی ہے۔ امام زکریا انصاری، امام بدر الدین زرکشی، امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے علاوہ 25 سے زیادہ محدثین کہ جن کا اسماء الرجال اور حدیث کے فن کے اندر ایک مقام ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، کسی نے کہا یہ حسن ہے۔ اب میں آگے آخری بات کر رہا ہوں، اگر حدیث ضعیف بھی ہے، کیا اہل حدیث اور اہل سنت کے متفق اصول الحدیث کے اندر کیا یہ بات ہے کہ نہیں ہے، موجود ہے کہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں فضائل کے چیپٹر اور فضائل کے عنوان میں حدیث ضعیف بھی قابل قبول ہے؟ اور اگر اس پہ کہیں گے تو میں 20 حوالے دے دوں گا کہ فضائل کے چیپٹر کے اندر حدیث ضعیف بھی موجود ہے۔ پھر آخر کیا چیز کاٹتی ہے انسان کو کہ جب فضیلت علی کے اندر روایتیں آئیں اور ان کے اوپر حساب کر دو؟ قاری صاحب کیا چیز ہے جو مانے رکھتی ہے اس کو ماننے میں؟ کئی لوگ یہ نہ کہیں کہ جی یہ بغض رکھتا ہے، یہ ایک بات مجھے بڑی درد ہے۔ مجھے پوری بات کا جواب جی پوری بات، اب مجھے کسی ایک بات پہ محدود نہ رکھے اور ٹائم اتنا ہی دیجیے گا۔ آپ کے پاس اتنا ہی ٹائم؟ میں نہیں لڑنا چاہتا تھا لیکن آپ نے ہمیں مرغا بنا نہیں نہیں ایسا نہیں، چلے پھر میں آپ کو پھر ہٹا دیتے ہیں، بالکل موضوع بدلتے ہیں، پھر کسی فضائل اور مناقب پہ۔ پہلی بات یہ ہے جس طرح لڑنا نہیں ہے لیکن ہم نے، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ وہ ہو گیا نا، اب نہیں نا ایسا ہو گیا بس۔ پہلی بات یہ ہے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ بغض کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، غلو کے بھی سینگ نہیں ہوتے، غلو اسی طرح ظاہر ہوتا ہے جو حدیث صحیح محدثین کہہ رہے ہیں وہ غلو ہے۔ چپ رہے آپ۔ اچھا اپنی بات یہ کیا بات ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں بات کو ختم کرتا ہوں، آپ اپنی بات یہ بتائیے کہ میں آپ کے پاس آؤں گا، غلط بات میں آپ کے پاس آؤں گا، بالکل غلط بات ہے۔ یہ حدیث بیان آدھا کی ہے، گھنٹہ بات کر کے میرے 2 منٹ بھی برداشت نہیں ہو رہے۔ آپ کنٹینیو کریں، ٹھیک ہے، آپ اپنی بات باری بھی کیجئے گا، آپ بات کریں۔ جس طرح پانی پی لیں، جس طرح بغض کے سینگ نہیں ہوتے، غلو کے بھی سینگ نہیں ہوتے، یہ جملہ بالکل اور غلو اسی طرح ظاہر ہوتا ہے جس طرح آپ کو ہم میں بغض نظر آتا ہے، ہمیں بھی غلو اسی طرح آپ میں نظر آتا ہے، صرف مجھے نہیں آپ کی پوری جماعت کو نظر آتا ہے۔ کئی سٹیجوں پہ میں نے کلپس دیکھے ہیں اور وہ اس کا نتیجہ یہی بغض ہوتا، یہی غلو ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک پوری عمارت جو آدھے گھنٹے کی تقریر کی گئی ہے ایک ضعیف روایت پر کھڑی کی گئی، پوری کی پوری عمارت اس پر کھڑی کی گئی۔ اب اس کچی بنیاد پر ایک پکی عمارت آپ کھڑی کرنا چاہتے ہیں، وہ 1 منٹ نہیں ٹک سکتی، 1 منٹ بھی نہیں ٹک سکتی۔ امام حاکم نے جی اس کو صحیح کہا۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں لا تعتبروا تحسین الترمذی و تصحیح الحاکم، جس روایت کو امام حاکم صحیح کہہ دے اور امام ترمذی حسن کہہ دے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ محدثین کے پیمانے ہیں، بعض تحسین کرنے میں تساہل برتتا ہے، بعض تصحیح کرنے میں تساہل برتتا ہے، اور امام بخاری جیسے وہ سخت ہیں، ان کا معیار سخت ہے، امام مسلم کا معیار سخت ہے، تو ان سخت معیار پہ پھر کم روایات جو آتی ہیں وہ اس پر آتی ہیں۔ تو ہم فیصلہ ہی اس بنیاد پہ کر رہے ہیں جو روایت محدثین کی نظر میں ضعیف ہے، اور فضائل کے صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو فضیلت ہے نا، فضیلت ہے، تو میں کہہ رہا ہوں ضعیف ہے۔ فضائل کے باب میں ضعیف حدیث لی جاتی ہے؟ فضائل کے وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے جی اس کتاب کو پڑھو گے جو ثواب ملے گا، اس کتاب کو پڑھو، لیکن اس کی اصل جو ہے یعنی وہ فضیلت ثابت نہ ہو لیکن اس کی اصل صحیح احادیث سے ثابت ہو۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کی اصل صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نماز پڑھنی ہم پہ فرض ہے۔ اب کسی روایت کے اندر، اور وہ روایت ضعیف ہو، کسی روایت کے اندر یہ ہو کہ جو فجر کی سنتیں پڑھے گا اس کو یہ ثواب ملے گا، اور وہ روایت ہو ضعیف۔ اب ہم کہیں گے فجر کی سنتیں تو ثابت ہیں لیکن ثواب اگرچہ ثابت نہیں ہے لیکن اتنا نہ ہوگا، کچھ تو ہوگا، اس روایت کو محدثین مان لیتے۔ یہ نہیں کہ بیس، عقیدے کی بیس ہی اس ضعیف روایت پر رکھی جائے، عقیدے کی بیس میں فضائل، یہ عقیدہ ہے، اس بنیاد پر ہمیں باغی کہا گیا، اس بنیاد پر ہمیں وہ کہا گیا کہ یہ بغض رکھنے والے آ کر آپ نے سب سے پہلے مجھ سے یہ سوال کیا، بغض رکھنے والوں کی گفتگو یہ ہوتی ہے؟
نہیں ہوتی قاری صاحب. لیکن غلو کرنے والوں کی گفتگو یہ اللہ وہ بھی نہیں ہوتی، اگر یہ بھی اگر نہیں ہوتی. اجازت ہو تو ناظرین آپ نے گفتگو سنی. اب مسئلہ یہ ہے کہ چاہے کوئی اہل حدیث ہے، چاہے کوئی اہل سنت ہے، چاہے کوئی دیوبندی ہے یا اہل تشیع ہے، کوئی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا جو خود کو مسلمان کہتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حضرت علی سے بغض رکھے یا نعوذ باللہ حضرت علی سے نفرت کرے. کیونکہ جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے وہ ویسے ہی اسلام میں ہی داخل نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ حضرت علی سے محبت اور پیار نہیں کرتا. تو سب سے پہلے مفتی حنیف قریشی صاحب کی اس بات سے میں اختلاف کروں گا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ بغض رکھتے ہیں قاری خلیل الرحمان پر، انہوں نے اس طرح سے اٹیک کیا کہ آپ بغض رکھتے ہیں حضرت علی کے بارے میں، تو ایسی بات ان کو نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ ہمیں فرقہ واریت کو ہوا نہیں دینی، ہم نے فرقہ واریت کو کم کرنا ہے. اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں، یا آپ ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیں، یا آپ ایک دوسرے کو کہیں کہ نعوذ باللہ کوئی دوسرا مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا انسان وہ بغض رکھتا ہے کہ حضرت علی سے. ایسی بات نہیں ہے، نہ ہی ہمیں ایسا کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ پاک نے بھی قرآن مجید میں کہا کہ فرقوں میں مت بٹو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو اللہ پاک نے بھی حکم دیا کہ ہمیں اس طرح سے فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے، نہ ہی دشمنیاں پالنی چاہیے. ہم نے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اختلافات کو دشمنی تک لے گئے ہیں. یعنی ہمارے اختلافات ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں بیٹھ کر اختلافات کو دور کرنا چاہیے. ہمارے جو ڈفرینسز ہیں یا ہمارے جو اختلافات ہیں ہمیں ان کو بیٹھ کر ریزالو کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں یا پھر ایک دوسرے کو کافر مرتد کہنا شروع کر دیں. اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کہتے ہیں کہ اس طرح گروپوں میں مت بٹو، اس طرح دشمنیاں مت پالو. کیونکہ ان دشمنیاں پالنے کا مسلمانوں کو اس حد تک نقصان ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں پال لیتے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں. اور جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، یہود و نصارہ ہیں، جو نان مسلمز ہیں، جو یہودی ہیں، اسرائیل ہے یا دیگر مغربی ممالک ہیں، وہ ہم پہ رول کرتے ہیں، ہمیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، پھر ہم پہ رول کرتے ہیں. تو ہمیں اختلافات کو بیٹھ کر ریزالو کرنا ہے، ایک دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالنا. ایک دوسرے پہ اس طرح سے جو فتوے لگاتے ہیں وہ فتوے نہیں لگانے چاہیے کہ آپ بغض رکھتے ہیں یا آپ تو مسلمان نہیں ہیں. ایسی باتیں ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں مل کر رہنا چاہیے، یونٹی کے ساتھ رہنا چاہیے، پھر ہی یہ مسلمان اس دنیا میں اس وقت سروائیو کر پائیں گے. البتہ آپ نے دیکھا جو وہاں پر حال ہوا عراق کا، پھر اس کے بعد جو حال ہوا افغانستان کا، اور سب سے بڑی بات جو اس وقت حال ہو رہا ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں کا، تو اس سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمیں مل کر رہنا چاہیے. جو قاری خلیل الرحمان صاحب ہیں ان کا ہمیشہ سے انداز جو ہے وہ بڑا نرم لہجہ رہا ہے. لیکن اس میں جب انہوں نے یہ سنا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے ان کو یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ وہ حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں، تو پھر آپ نے دیکھا وہ تھوڑا غصے میں آ گئے. اور انہوں نے ایک بات بہت اچھی کی کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، اور ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اگر ہم نہیں مانتے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. ہمیں حضرت عیسیٰ کو ماننا پڑے گا اگر ہم نے مسلمان خود کو کہلوانا ہے تو. لیکن عیسائی کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ پاک کے بیٹے ہیں. لیکن ہم مسلمان کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ اللہ پاک کے بیٹے نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں. لیکن اس کے باوجود عیسائی کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو حضرت عیسیٰ کو مانتے نہیں. تو اس کا مطلب یہ جو قاری خلیل الرحمان صاحب نے یہ بات کی کہ ہر انسان کا الگ ہی معیار ہے کہ کوئی کسی سے بغض رکھتا ہے نہیں رکھتا. ہر انسان اپنے ذہن کے حساب سے، اپنی مرضی کے حساب سے فتوے تھوپنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیں یا ہم ایک دوسرے کو بغض رکھنے والا کہنا شروع کر دیں. کیونکہ ہمارا جو سوچ ہے، ہمارا نظریہ ہے جو ہے وہ مختلف ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ان کی بڑی رسپیکٹ ہے اور دنیا ان کو فالو کرتی ہے. لیکن اگر وہ خود فرقہ واریت کو ہوا دیں گے اور اس طرح خود ایسے الفاظ استعمال کریں گے جس سے فرقہ واریت کو فروغ ملے اور لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت بڑھے، تو میرے خیال سے یہ مناسب بات نہیں ہے. اس سے مفتی حنیف قریشی کو اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کریں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.